This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, साबिक डायरेक्टर काला बाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान के आबी बहरान के हवाले से इस मक्स स्पेशल प्रोग्राम से हर हफ्ते आपसे गुफ्तगू करता हूं इस आबी बहरान के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से। गुज़श्ता हफ्ते इस प्रोग्राम पाकिस्तान का आबी बहरान और हमारे रवैये, इस मौजू के हिस्सा अव्वल में मैंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से गुफ्तगू की थी कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से हमारे क्या रवैये हैं, क्या होने चाहिए थे और क्या हो हमारे रहे हैं, मैंने उस पर गुफ्तगू की थी। आज के इस दूसरे हिस्सा में मैं पाकिस्तान के आबी बहरान के एक और जो अहम पहलू है, और वो ये है कि हमें पानी दस्तयाब है हमारे 3 मगरबी दरियाओं पर, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम किस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं और किस हद तक हम ज़ाय कर रहे हैं, या दूसरे महीनों में ये कहा जा सकता है कि हमने डैम्स जो है बनाने में हमारी क्या रवैया रहा है, हमारी क्या गफलतें रही हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने कहा था कि पिछले प्रोग्रामों में मैं अर्ज करता रहा हूं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से हमारे 3 मशरकी दरिया तो इंडिया के हवाले हो गए मुकम्मल तौर पर, 3 मगरबी दरिया जो हमारे हिस्से में है, जनाब जेहलम और सिंध। अब इन 3 दरियाओं में गुज़श्ता 40 साल का जो रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक तकरीबन सालाना 140 मिलियन एकड़ फुट पानी औसतन एवरेज सालाना इन दरियाओं में आता है। कभी कभी ये 180 भी हो जाता है, 190 तक भी पहुंच जाता है, और कभी 100 मिलियन एकड़ फुट भी नहीं हो पाता। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे मानसून की सूरत हाल कैसे रही है। चुनांचे जब दरियाओं में पानी की फ्लो की ये फ्लक्चुएशन हो कि कभी तो पानी 190-195 मिलियन एकड़ फुट पानी आ जाए, और कभी खुश्कसाली हो और इसका आधा पानी भी दरियाओं में ना आए, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, इनको स्मूथ करने के लिए और पानी की जो फ्लो है, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी जो इंडस्ट्री है, उसके लिए जो पानी की जरूरत है, उसको सस्टेन करने के लिए नहायत जरूरी है कि हम, और ये पूरी दुनिया का ये कानून है, असूल है, ये इंजीनियरिंग पानी की इंजीनियरिंग को और पाकिस्तान को पानी को कंजर्व करने का और पानी को ज़ाय होने से बचाने का जो ये पूरी दुनिया का तस्लीम शुदा जो तरीकाकार है, वो डैम्स का है, स्टोरेजेस का है, कि जब दरियाओं में ज्यादा पानी है हमारी जरूरत से, तो बजाय इसके कि वो पानी समंदर में चला जाए सैलाबों की सूरत में तबाहियां बचाता हुआ, जैसे कि
ہمارے ملک میں 2010 میں ہو چکا ہے، اس سے پہلے 1992 91 92 میں، پھر 1994 95 95 96 میں، 1973 میں آپ نے دیکھا بڑے بڑے فلڈز آئے اور تباہیاں مچاتے ہوئے سمندر میں وہ پانی چلا گیا۔ اب ہمارے ہاں ہوا یہ کہ منگلا اور تربیلا کے بعد تربیلا ڈیم 1975 میں کمیشن ہوا، اور 1975 سے لے کر آج تک یہ موجودہ حکومت نے، میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال موجودہ حکومت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس حکومت نے 45 سال کے گیپ کے بعد 1975 سے لے کر 2020 تک تقریباً 45 سال کے گیپ کے بعد اس حکومت نے بھاشا اور مومن ڈیمز کے اوپر کام شروع کیا ہے، ایک عملی کیا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر 10 سال کے بعد ہمیں کم از کم ایک میگا ڈیم بنانا چاہیے تھا، جہاں مصر، انڈیا اور چائنا جیسے ملکوں نے اپنی جو سٹوریج کیپیسٹیز ہیں اتنے ڈیمز بنا لیے ہیں کہ اگر وہاں کچھ سالوں میں بارشیں نہ بھی ہوں، خشک سالی ہو، دریاؤں میں اتنا پانی نہ ہو ضرورت کے مطابق، تو انہوں نے اتنے ڈیمز بنا لیے ہیں کہ وہ اس خشک سالی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ربی کی فصل کو تو چھوڑیں، ربی کی فصل تو ہوتی ہے ان مہینوں میں جب دریاؤں میں پانی بالکل نہیں ہوتا، کوئی بارشیں نہیں ہوتی۔ خریف کی جو فصل ہے جو کہ مانسون کے موسم میں ہوتی ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں اور دریاؤں میں پانی ہوتا ہے، ہماری صورتحال یہ ہے، ہمارے پانی کی مس مینجمنٹ یہ ہے کہ ہمیں خریف کی فصل کے لیے بھی ضرورت کے مطابق پانی نہیں ملتا، اور 15 سے 20% پانی کی کمی رہتی ہے۔ جبکہ سردیوں میں جبکہ دریاؤں میں پانی کے فلو بہت کم ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، کوئی بارشیں نہیں ہوتی، اور ہمیں صرف ڈیموں سے پانی ملتا ہے، منگلا اور تربیلا ڈیم سے ہماری نہروں کو۔ اس کی وجہ سے ربی کی فصل میں بھی ہمیں 40 سے 45% پانی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، اور ہمارا کسان مجبور ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ نہری پانی سے 15-20 گنا مہنگا جو ٹیوب ویل کا پانی ہے وہ اسے خریدنا پڑتا ہے، وہ اسے لگانا پڑتا ہے۔ ناظرین، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہمارے 3 مغربی دریاؤں پر سالانہ اوسطاً 140 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ آتا ہے سالانہ، جس میں سے ہم تقریباً 105 ملین ایکڑ فٹ پانی نہروں کے ذریعے اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو 2 ریزروائرز ہیں، بلکہ منگلا، تربیلا اور چشمہ، یہ 3 ریزروائرز جو ہیں یہ اس وقت ان کی جو کیپیسٹی ہے، ان کی جو گنجائش ہے پانی ذخیرہ کرنے کی، وہ تقریباً 13.5 یا 14
ملین ایکڑ فٹ ہے. یعنی ہمارے پاس جو سالانہ ہمارے 3 مغربی دریاؤں میں پانی آتا ہے 140 ملین ایکڑ فٹ، اس کا صرف 10% پانی جو ہے وہ ہم ذخیرہ کرنے کی، اسٹوریج کرنے کی ہم نے کیپیسٹی منگلا اور تربیلا میں قائم کی ہے، تعمیر کی ہے، وہ صلاحیت ہم نے حاصل کی ہے. حالانکہ ہماری جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے، ہمیں اس وقت کم از کم 40 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی ہمارے پاس گنجائش ہو، تو تب ہم اپنی جو موجودہ جو زیر کاشت جو رقبہ ہے اس میں اس کو جو ہم ربی کی فصل میں 40 سے 45% اور خریف کی فصل میں 15 سے 20% جو پانی کی کمی ہوتی ہے، تب ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں. اور بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے جیسے چولستان اور تھر کے علاقوں کو بھی زیر کاشت آنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے تو پانی کا ایک قطرہ بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ جو موجودہ جو رقبہ ہے اس کے لیے ہی پانی پورا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہماری حکومتوں کی جو غفلت ہے، 1975 سے لے کر 2020 تک 45 سال کے دوران جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ سویلین تھی چاہے وہ فوجی حکومتیں تھیں، یہ ان کی مجرمانہ غفلت ہے کہ انہوں نے ایک بھی میگا ڈیم نہیں بنایا. یہ ہے ہمارا رویہ. ایسی بات نہیں ہے کہ قدرت نے ہمیں پانی سے محروم رکھا تھا. قدرت نے تو ہمیں دریا دیے تھے، 6 بڑے دریا دیے تھے. ہم نے اپنی حماقتوں سے 3 دریا تو خود دشمن کے انڈیا کے حوالے کر دیے 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، اور 3 دریا جو ہمارے حصے میں آئے ان میں بھی جو پانی ہمیں آتا ہے، ہم اس کو پریزرو کرنے میں، اس کو کنزرو کرنے میں ہماری جو غفلت ہے وہ ایسی ہے کہ جو ناقابل معافی ہے، جو المناک ہے، جو افسوسناک ہے، بلکہ شرمناک ہے. اور یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ ہر سال تقریباً 25 ملین ایکڑ فٹ پانی، اتنا قیمتی پانی ہر سال آن دا ایوریج سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ انٹرنیشنل ٹریبونل جو ہے وہ یہ رپورٹ دے چکا ہے کہ کوٹری سے نیچے جو ایکو سسٹم ہے، جو انوائرمنٹ ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے صرف 5 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ کی ضرورت ہے، جبکہ اوسطاً تقریباً 25-30 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں جا رہا ہے 5 ملین ایکڑ فٹ کی بجائے. اور یہ وہ پانی ہے جو کہ 4 میگا کالا باغ ڈیمز کے برابر ہے، یا 4 بادشاہ ڈیمز کے برابر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1975 کے بعد اب تک پچھلے یہ جو 45 سال ہم نے گیپ کیا ہے اور ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، اور ان ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے ان 45 سالوں کے درمیان تقریباً 1000 ملین ایکڑ فٹ پانی، انتہائی قیمتی پانی، دریائی پانی، میٹھا پانی سمندر میں نہ صرف وہ ضائع ہوا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے جب سیلاب آتے رہے ہیں تو اربوں خربوں کا ان سیلابوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. اور ہم نہیں جاگے، ہماری حکومتیں نہیں جاگی
ہمیں سستی بجلی کی ضرورت تھی اپنی انڈسٹری کے لیے، اپنی زراعت کے لیے، اپنے انڈسٹریلسٹ کو سستی بجلی کی دینے کی ضرورت تھی تاکہ اس کی پیداواری لاگت کم ہو اور وہ ورلڈ مارکیٹ میں دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ ہمیں سستی بجلی کی ضرورت تھی اپنے کسانوں کے لیے کہ وہ ضرورت کے مطابق ٹیوب ویل چلا کر اپنی پیداواری لاگت کو کم کر سکیں۔ ہم نے یہ نہیں کیا، اور یہ جو سستی ترین جو بجلی تھی یہ ڈیموں سے آنی تھی، ہائیڈل پاور آنی تھی، ہائیڈل پاور کے ذریعے۔ اور بھائی اور بہنوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قدرت نے ہمارے دریاؤں کے اوپر ایک نہیں، دو، چار نہیں، 12-13 جو ڈیمز ہیں، بڑے میگا ڈیم بنانے کی اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ سہولت رکھی ہے، یہ پوٹینشیل ہمیں رکھا ہے کہ جہاں ہم اگر وہ ڈیمز ہم بنائے ہوتے ہم نے، تو ہمیں حقیقت یہ ہے اگر ہم نے 4-5 مزید ڈیم بنا لیے ہوتے تو آج ہمیں سستی ترین بجلی، وہ بجلی جو کہ میگا جو ہائیڈل پاور جس کی پیداواری لاگت 1.5 سے 2 روپے فی یونٹ ہے، ہم نے وہ ڈیم نہیں بنائے۔ ہم نے اپنے صنعت کار کو وہ سستی بجلی نہیں دی، بلکہ اس کی بجائے ہماری حکومتوں نے صرف کرپشن کے لیے یا اپنی انتہائی نااہلی سے، میں نااہلی نہیں کہوں گا، میں بالکل کلیئر کہوں گا کہ یہ سب کرپشن کی وجہ سے ہوا کہ مہنگے ترین آئی پی پیز جو ہے ہائیڈل پاور کے بجائے ڈیمز بنا کر سستی ترین بجلی حاصل کرنے کی بجائے جو ہے وہ پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز کو لائسنس دیے گئے کہ وہ گیس اور آئل پر چلنے والے تھرمل پاور پلانٹس لگائیں، جو کہ ماحولیاتی لحاظ سے بھی، اور پھر جو بجلی کی جو پیداواری لاگت ہے جو کہ ہائیڈل پاور کے مقابلے میں 6 سے لے کر 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ جو مہنگے پڑتے ہیں، جو بجلی مہنگی پڑتی ہے، وہ لگائے گئے۔ آج ہماری بجلی کی جو میکسیمم جو ہماری ڈیمانڈ ہے جو جون جولائی میں ہوتی ہے میکسیمم پورے ملک کی، وہ تقریباً 22-23 ہزار میگا واٹ ہے۔ اور آپ کس قدر شرم کا مقام ہے، کس قدر المناک ہے یہ صورتحال کہ ہماری حکومتوں نے پچھلے 50 سال میں صرف 6,500 میگا واٹ ہائیڈل پاور کا پوٹینشیل جو ہے، یعنی منگلا، تربیلا اور اس کے بعد غازی پور تھا، ہم نے آج تک صرف 6,500 میگا واٹ ہائیڈل پاور کی کیپیسٹی پوٹینشیل جو ہے وہ ہم نے کیپیسٹی وہ بنائی ہے، حاصل کی ہے، اور باقی تقریباً 3/4 جو ہے ہماری جو ہماری ضرورت ہے، جو پیک ڈیمانڈ ہے، وہ آئی پی پیز کے ذریعے یا تھرمل جو پاور جنریشن سسٹم ہیں ان کے ذریعے ہم یہ حاصل کریں، جو کہ انتہائی مہنگی، آپ جانتے ہیں، اپنے دیکھیں کہ بجلی کے بل جو آتے ہیں 25-25 روپے، 25-30 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی کا جو ہے چارجز ہو رہی ہے، جبکہ ہائیڈل پاور جو ہے جو مانگلا تربیلا سے وہ تقریباً 2 سے 2.5 روپے فی یونٹ پڑتی ہے۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں کا رویہ ہے، اور ہمارا اپنا بھی منحص القوم، ہمارا اپنا رویہ بھی یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس پر احتجاج نہیں کیا۔
ہم نے کبھی اس پر احتجاج نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں. سیلاب آ رہے ہیں، سیلابوں سے تباہیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے ڈیم نہیں بنائے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ جو سمندر میں پانی جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے 25 ملین ایکڑ فٹ پانی، وہ 4 کالا باغ ڈیمز کی کیپیسٹی کے برابر ہے، کیونکہ کالا باغ ڈیم کی جو کیپیسٹی ہے وہ 6.1 ملین ایکڑ فٹ ہے اور 3600 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا پوٹینشیل ہے. اور یہ وہ پروجیکٹ ہے، یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ باقی تمام ڈیمز کے مقابلے میں آدھی قیمت پر اور آدھے وقت میں مکمل ہو سکتا ہے، جس کی فیزیبلٹی، ڈیزائن سب کچھ تیار ہو چکے ہیں. اور بحیثیت انجینئر میں پوری ایمانداری سے، ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے، ایک آبی ماہر ہونے کے حوالے سے، میں پورے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، پوری ایمانداری سے میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ کالا باغ ڈیم کا جو منصوبہ ہے وہ پاکستان کے ہر صوبے کے لیے، پاکستان کے ہر علاقے کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اس منصوبے سے کسی صوبے کو کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اور حقیقت یہ ہے، ایمانداری کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ منصوبہ ہے جس کی صوبہ سندھ کو اور ہمارے جنوبی پنجاب کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارا رویہ کہ ہمارے اندر سے ایسے نام نہاد قوم پرست پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے صوبہ سندھ سے اپنی محبت، اپنی خلوص کا ایک ڈھونگ رچا کر ایک فضا پیدا کی ہے. پہلے کے پی کے میں یہ کام ایک پارٹی نے، سیاسی پارٹی نے کیا، این پی نے، اور پھر اس کے بعد ایک پوری سازش کے ذریعے، پوری منصوبہ بندی کے ذریعے پاکستان کے دشمنوں نے ایک پورا منصوبہ بندی کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا سندھ کے عوام کو کہ کالا باغ ڈیم اگر بن گیا تو سندھ بنجر ہو جائے گا. اور مجھے سندھ کے انجینئرز نے یہ بتایا کہ ممتاز بھائی آپ کو کیا بتائیں، ہماری قوم کی جہالت، ہمارے لوگوں کی بے عقلی اور جہالت کہ ان کو سندھ میں یہ کہا گیا کہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو پنجاب والے اس پانی میں سے بجلی جو طاقت ہے وہ نکال لیں گے اور سندھ کو پھوکا پانی آئے گا جس میں کوئی طاقت نہیں ہوگی. اب دیکھیے جو ایک عام آدمی ہے جس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوئی ہے، جس کو یہ پتا نہیں کہ پانی سے بجلی جو ہوتی ہے، کوئی ایسی بجلی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ پانی کے اندر گھلی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ کریم گھلی ہوتی ہے دودھ کے اندر یا شربت میں چینی گھلی ہوتی ہے. اس کو کیا پتا ایک عام آدمی کو، ایک عام ہاری کو، کہ بجلی تو پیدا ہوتی ہے پانی کے زور سے. بجلی کوئی گھلی ہوئی چیز تو نہیں ہے کہ اس میں
ملائی کی طرح اس کو نکال لیا تو باقی پیچھے لسی بچ گئی. لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان لوگوں کو جن کو نہیں معلوم کہ بجلی کیسے بنتی ہے، ہائیڈل پاور کیسے بنتی ہے، یہ بتایا گیا کہ پنجاب میں صبح کالا باغ ڈیم بن گیا تو اس میں سے بجلی نکال لی جائے گی اور پھوکا پانی آئے گا جس سے ہماری فصلوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا. یہ کر کے وہاں ایک لابی قائم کی گئی. پھر یہ کہا گیا کہ جی پانی روک لیا جائے گا اور ہمارا جو ہے سی واٹر انٹروژن ہوگی اور ہمارا ایکو سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی ماہرین نے یہ رپورٹ دی ہے کہ کوٹلی سے نیچے صوبہ سندھ کے ایکو سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے سال کے پورے 12 مہینے پانی کی فلو کی ضرورت ہے اور 5 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ کی ضرورت ہے. 5000 کیوسک جو پورا سال چلتا رہے. اب 5000 کیوسک کیسے پورا سال چلے گا؟ تبھی چل سکتا ہے کہ اوپر ڈیم موجود ہو، پانی کا ذخیرہ ہو، تب آپ یہ سندھ کو یہ پانی پہنچا سکتے ہیں. لیکن کیا کیا جائے کہ کالا باغ ڈیم منصوبہ جو ہے اس کے خلاف سازش کی گئی اور ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو سیاسی قیادتیں جو ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ فوجی حکومتیں ہو، کسی نے یہ جرات نہیں کی کہ قوم کو سچ بتایا جائے اور قوم کو حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے. یہ ہے ہمارے حکمرانوں کا رویہ. یہ ہے ہمارے دشمنوں کی جو پلاننگ، یہ ان کی پلاننگ ہے. اور اس کے مقابلے میں ہماری قوم کا، ہمارے عوام کا اور ہماری حکومتوں کا، ہمارے حکمرانوں کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 4-5 کالا باغ ڈیم کے برابر پانی جو ہے وہ سمندر میں پھینک رہے ہیں لیکن ڈیم نہیں بننے دے رہے وہ پانی، تاکہ وہ پانی روک کر اسے جو خشک سالی، پانی کی کمی کو پورا کیا جائے، اس سے بجلی، سستی ترین بجلی پیدا کی جائے اور سیلابوں کی روک تھام کی جائے. یہ نہیں کرنا. پانی سمندر میں ضائع ہو رہا ہے. یہ قبول ہے، ہمیں ملک کے خلاف سازش قبول ہے اور کسی کو بھی یہ جرات نہیں ہوتی. اور میں اس میں معاف کیجیے گا، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی ناقابل رشک ہے. کالا باغ ڈیم کی کنجی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. خدا کے لیے ملک اور قوم کو حقیقت صحیح بات بتائی جائے. میں بطور انجینئر میں ایک بار پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے کالا باغ ڈیم کے خلاف سازشیں کی اور ایک ماحول لابی کریٹ کی ہے، وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، نہ وہ سندھ کے دوست ہیں. اور میں کسی بھی فورم کے اوپر کالا باغ ڈیم کے مخالفین کو سراسر جھوٹا ثابت کر سکتا ہوں. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں
لیکن بات صرف کالا باغ ڈیم کی نہیں، بلکہ ہمیں صرف ایک کالا باغ ڈیم کی ضرورت نہیں، ہمیں 4 مزید ڈیم اگر ہم نے اگلے 15-20 سال کے اندر 4 مزید ڈیم نہ بنائے. اور دیکھیے اس وقت ہمارے پاس 13-14 ملین ایکڑ فٹ کیپیسٹی ہے، اسٹوریج کیپیسٹی. بھاشا اور مومند ڈیمز بننے کے بعد یہ تقریباً 20 ملین ایکڑ فٹ کے قریب پہنچ جائے گی، جبکہ ہماری اس وقت موجودہ جو ضرورت ہے وہ 40 ملین ایکڑ فٹ کی ہے. یعنی 20 ملین ایکڑ فٹ کی مزید کیپیسٹی ہمیں چاہیے. کالا باغ ڈیم جیسے کم از کم 3-4 ڈیم اور ہمیں چاہیے اگلے 15 سے 20 سال کے اندر. اگر ہم نے نہ بنائے تو میں ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے میں پورے دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے شدید پانی کی قلت قحط کا شکار ہوں گے کہ ہمیں بھارت کے آگے ہمیں کشکول، پانی کے لیے کشکول لے کر جانا پڑے گا کہ ہمیں گندم، ہمیں روٹی میسر نہیں ہے. خدا کے لیے ہمیں پانی دو تاکہ ہم روٹی دو اپنی پیدا کر سکیں. اس وقت انڈیا کہے گا کہ آپ اپنے ایٹمی ہتھیار ہمارے حوالے کرو، یہ اپنے پروگرام سارے ختم کرو، ایٹمی پروگرام صلاحیت ختم کرو، اور آئندہ ہمارے باج گزار بن کر جو ہم حکم دیں گے اپنے ایک آزاد قوم کی حیثیت کو بھول جاؤ. وہ وقت آنے والا ہے اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے اور دشمن نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہی صورتحال پیدا کرنے کے لیے، یہی ہمیں اس انجام سے دوچار کرنے کے لیے یہ ڈیموں کے خلاف جو ہے ایک پروپیگنڈا اور ایک ڈس انفارمیشن میں ہم شروع کر رکھی ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ بحیثیت قوم خود بھی نہیں سمجھ رہے، اور ہمارے حکمران جو ہیں جن کا یہ فرض تھا کہ وہ اس سازش کا مقابلہ کرتے، وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ناظرین، سامعین، میرا فرض تھا بحیثیت ایک انجینئر کے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ، یہ میرا فرض ہے. لیکن جب تک آپ نہیں جاگیں گے اور آپ حکمرانوں کو مجبور نہیں کریں گے، اس وقت تک کیا ہوگا؟ یہی صورتحال جاری رہے گی. اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے جس کی طرف ہم اپنی غفلت کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچنے کی، ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو صحیح سوچنے سمجھنے کی توفیق دے. انجینئر ممتاز احمد خان کو مکس اسپیشل پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.